बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन मुसल्लियन अम्मा बाद मुहतरम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने इस गैर मामूली सूरत हाल में भी एक ऐसा सुनहरा मौका हमें इनायत फरमाया है कि हम दूर बैठे कुछ बातों को शेयर कर सकते हैं और कुछ बातों को सुन सकते हैं और एक दूसरे को बता सकते हैं। मैं आज आपके सामने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहैसियत लीडर पर अपना इजहार ख्याल पेश करूंगा। स्क्रीन पर मैंने हज़रत अली का मुख्तसर सा तारुफ रखा है। मैं आज उनके जो खुसूसियात हैं, एक क़ायद के लिए, एक रहनुमा के लिए जो खुसूसियात होनी चाहिए, उस पर मैं अपनी बात रखूंगा, वाक़ियात की शक्ल में और नोट्स की शक्ल में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे कि हम जानते हैं कि आप अबू तालिब के फर्जंद और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे, और साथ साथ आप जो है इस्लाम कबूल करने वाले उन खुशनसीब लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा था। उन 5 हज़रात में एक हज़रत खदीजा थी, एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और बच्चों में हज़रत अली थे, और गुलाम में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। इन्होंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त साथ दिया था जबकि सारा ज़माना आपका मुखालिफ था। एक मौके पर हज़रत अली का किरदार सामने आता है। इब्तदाई दौर में जब अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक़रबा की दावत की थी और उन्हें दावत ताआम के बाद उनसे अपनी शहादत, अपनी रिसालत के बारे में बात की, तो सारे अफराद खामोश बैठे थे। सिर्फ हज़रत अली थे जो खड़े होकर बार बार कह रहे थे कि मैं आपका साथ दूंगा। हाँ, मेरी आंखें आंसू के चश्म से के आरिज़ा के लाहक हैं, मेरी टांगें दुबली पतली हैं, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका साथ दूंगा। और ये बात हम देखते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरते दम तक इस बात पर आप कायम रहे। आपने इस वादे को निभाया और इसी पर आप जमे रहे और इसी पर आपकी शहादत भी हुई। एक और वाक़या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिसारी का वाक़या है। हम जानते हैं कि जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया तो मदीने की तरफ कोच करना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रवाना हो रहे थे। उस मौके पर दुश्मनान इस्लाम, कुफ़ार कुरैश घर का मुहासरा किए हुए थे और जान का खतरा था, और ये जानते हुए कि बाहर खतरा है, बाहर जो है जान का खतरा है, लोग किसी भी वक्त जो है आपका काम खत्म कर सकते हैं। उस मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहा कि अली, जब सुबह होगी तो तुम जो है ये अमानतें जो कुरैश के हैं, जो कुफ़ार के हैं, उन्हें लौटा देना और तू वापस आना। ये मर्द कामिल, ये शुजा बहादुरी का नमूना हज़रत अली बगैर डरे के, बगैर घबराए के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो जाते हैं और इतने इत्मीनान के साथ सोते हैं, इतना इत्मीनान उनको होता है। उनके अल्फाज में वो कहते हैं कि मुझे उस रात की नींद के बराबर किसी और रात को मुझे इत्मीनान की नींद नसीब नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह का नबी उनसे वादा किया था कि जब सुबह होगी तो तुम अमानतें देकर वापस आना। तो उन्हें यकीन था कि सुबह होगी, मैं सुबह उठूंगा और बिस्तर से उठकर जाऊंगा। तो ये उनके एक खुसूसियत में है और उनकी एक लीडरशिप की एक क्वालिटी है। चुनांचे सुबह होती है, कुरैश के अमानतें लौटाकर मदीने का रुख करते हैं।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بے شمار جنگوں میں حصہ لیا. جتنے جنگیں ہوئی سوائے چند جنگوں کے باقی تمام جنگوں میں آپ نے حصہ لیا. اور سیرت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو بہت جنگوں میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ علم عطا کرتے. سب سے پہلے جو جنگ بدر کا واقعہ ہوا تھا، جنگ بدر ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو چند جانثاروں کے ساتھ روانہ فرمایا اور کہا کہ دیکھو جا کر دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا اور مجھے اطلاع دینا. کیونکہ حضرت علی ہی تھے جنہوں نے دشمن سے پہلے بدر کے مقام تک پہنچ کر وہاں پر اپنا ایک بہترین مقام طے کر لیا تھا اور مجاہدین کے لیے سہولت میسر کر لی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدر میں جو 17 رمضان کو واقع ہوئی تھی آپ نہایت شجاعت کا جو ہے مظاہرہ کرتے. پرانی جنگوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی تو دونوں طرف سے کچھ لوگ نکلتے اور دعوت موازرت دیتے، ایک دوسرے کو للکارتے اور ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے. چنانچہ جنگ بدر میں قریش سے 3 سردار آئے اور مقابلے کے لیے دعوت دی. تو مسلمانوں کی طرف سے 3 انصار سامنے آئے تھے اور جیسے ہی انصار کو دیکھا قریش نے کہا کہ ان کا کوئی حسب نہ نسب ہے، ان کے علاوہ کسی اور جو ہے مناسب اشخاص بھیجیں. تو مسلمانوں کی طرف سے 3 بڑے بڑے ہستیاں سامنے آتی ہیں، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت علی اور حضرت عبیدہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں ولید دشمن کی طرف سے آتا ہے اور حضرت علی کا ایک ہی وار اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور وہ ڈھیر ہو جاتا ہے. یہی نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبیدہ دشمن کے ساتھ جو ہے کمزور پڑ رہے ہیں تو فوراً پلٹتے ہیں اور حضرت عبیدہ کا ساتھ دے کر اس دشمن کا کام تمام کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے وقت پر فیصلہ کرنا، وقت کے ساتھ چلنا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ. اسی طرح سے دوسری جنگ جب ہوئی تھی جنگ احد، ہم جانتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی. اس موقع پر حضرت علی نے خود آگے بڑھ کر علم اٹھایا تھا اور مسلمانوں کو یکجا کیا تھا اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سنبھالا تھا اور پہاڑی پر لے جانے کے لیے جو مدد کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہیں لے جانے کی کوشش کی تھی اور ساتھ ساتھ آپ کے زخموں پر پانی گرا کر اس کو سکھانے کی کوشش کر رہے تھے. اسی طرح سے جب غزوہ بنی نذیر کا واقعہ پیش آیا تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اے علی جاؤ اور انہیں یہودیوں کو خیبر میں مدد کرنے سے روکو. تو حضرت علی ہی تھے جو چند مجاہدین کو ساتھ لے کر ان بنی نذیر کو جو ہے دور بھگا دیتے ہیں اور خیبر تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں. بنو نذیر نے بدعہدی کا معاملہ پیش کیا تھا اور انہیں جو ہے جلا وطن کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے جنگ خندق جب واقع ہوتی ہے، جنگ خندق کے بارے ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا محاصرہ تھا. دشمن ایک طرف کثیر تعداد میں 12,000 کے لشکر میں موجود تھا اور مسلمان بہت کم تعداد میں. اس میں بھی کئی منافقین جو ہے پیچھے رہ گئے تھے اور جو ہے مسلمانوں کے لیے وبال جان بن گئے. اور جب جنگ کی شروعات میں تو سرداران قریش کی جانب سے، دشمن کی جانب سے کچھ لوگ خندق پار کرنا چاہتے تو حضرت علی کچھ لوگوں کو لے کر ان سرداروں کو، ان دشمنوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دشمن نے اپنا گھوڑا جو ہے خندق میں داخل کر دیا اور عین ممکن تھا کہ دروازے کے قریب آ جاتا، حضرت علی لپک کر اس کا کام تمام کر دیتے. اور یہاں پہ ایک مشہور واقعہ ہوتا ہے، یہاں پر آپ کی غیرت اسلامی کا ایک واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ دشمن جب حضرت علی کے خوابوں میں آ چکا تھا، اس کا نام عمر ہے، تو اس نے حضرت علی پر تھوک دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس تھوکنے پر فوراً اس کے پیٹ سے اٹھ جاتے ہیں اور دور ہٹ جاتے ہیں، محض اس لیے کہ انہیں خیال ہوتا ہے کہ کہیں میں اپنے نفس کی وجہ سے اس کا قتل نہ کر دوں، کہیں اسلام میرے لیے جو مشکل نہ بن جائے.
چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا کام ختم کرتے ہیں. تو یہ انہیں ایک غیرت اسلامی کا ایک سبب بنتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کام ہو وہ اسلام کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، نہ کہ اپنے نفس کے لیے. اسی طرح سے جنگ خیبر کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. آپ فاتح خیبر کے نام سے مشہور بھی. خیبر وہ علاقہ جہاں پر یہود نے اپنا بیڑا جمع کیا تھا. بہت سارے یہود جو ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خیبر کا محاصرہ کرتے ہیں. کئی دن تک اس محاصرے کو ہو جاتے ہیں. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میں ایک ایسے صالح بندے کو علم دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. چنانچہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن فرمایا کہ کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا. وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. پھر جب صبح ہو گئی تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سب لوگ اس بات کے امیدوار تھے کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا. لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں پوچھا. کہا گیا کہ حضرت علی بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں جو ہے آشوب چشم ہو گیا. بلا بھیجتے ہیں، وہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ ملتے ہیں اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور اس طرح سے ہو جاتے ہیں گویا ان کی آنکھیں بالکل جو ہے نارمل، بالکل صحیح سلامت. چنانچہ حضرت علی جو ہے فوج کو لے کر خیبر کے محل میں داخل ہوتے ہیں اور یہودیوں سے مقابلہ کرتے ہیں. یہودیوں سے مقابلہ ہی نہیں بلکہ ان کے سردار مرحب کو ایک ہی بار میں ڈھیر کر دیتے ہیں. یہ آپ کی جو ہے روب دارانہ طرز عمل، دلیرانہ جذبہ اور شجاعت کا جو ہے ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے. آپ بڑے لیڈر اور بے باک انسان تھے. چنانچہ آپ کے ہاتھوں خیبر کا خلاف فتح ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے فتح مکے کے موقع پر فتح مکہ ہو گیا ہے. تمام مسلمان داخل ہو رہے ہیں مکے میں. اللہ کے رسول حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ تم مکے میں داخل ہو جانا اور وہاں پر اعلان کر دینا. تو مکے میں داخل ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے مکہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہوتا ہے. وہاں پر بتوں کی جو ہے صفائی ہوتی ہے. ایک بہت بڑے بت کو گرانا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ چڑھ کر اس بت کو سلاخوں کے ساتھ جو ہے توڑ ڈالتے ہیں. اس طرح سے خانہ کعبہ کی تطہیر ہوتی ہے. غزوہ حنین کا مارکہ کس کو یاد نہیں؟ غزوہ حنین، اس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے ایک بہت بڑا جو عظیم دن تھا، ایک مصیبت کا دن تھا. قریب تھا کہ لوگ مسلمان ان کی جان دل کو آ گئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے اللہ کے بارے میں کچھ گمان کر رہے تھے اور بڑے پریشان تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے میں بھی جو ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان 12,000 مجاہدین اسلام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہوتا ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں. آپ نے بڑی شجاعت کے ساتھ اس لڑائی کو شکست سے فتح میں تبدیل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح نصیب کرتا ہے. پھر جنگ تبوک کا واقعہ جب پیش آتا ہے کہ جنگ تبوک ایک ایسی جنگ تھی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت نہیں ہوتی اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں کہ مجھے کیوں شریک ہونے نہیں دیا جا رہا. تو اس وقت کا جملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ علی میں تمہیں اہل بیت کی حفاظت کے لیے مامور کر رہا ہوں، بالکل اس طرح سے جس طرح سے حضرت ہارون کو موسیٰ نے اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا. تو کیا تم پسند نہیں کرتے؟ تو جنگ تبوک کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابوبکر صدیق کو حج کے لیے روانہ کرتے ہیں قافلے کے ذریعے سے. پھر اسی موقع پر سورہ توبہ کا نزول ہوتا ہے. سورہ توبہ میں کئی احکامات آتے ہیں جس میں
یہ اعلان ہونا تھا کہ اب کے بعد کوئی مشرک کعبے کا طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ اعلان سنانے کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی کو بھیجتے ہیں، جاؤ مکے میں اعلان کرو۔ اسی طرح سے یمن کے مبلغ کی حیثیت سے آپ کو جو بھیجا جاتا ہے، آپ جو یمن جاتے ہیں وہاں پر تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اور راست گو رہنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یمن جا کر وہاں پر تعلیم و تلقین کرتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑا مجمع جو ہے اسلام کے حصے میں شامل ہوتا ہے۔ علم اور فضل کے کمالات بھی آپ کے جو ہے بہت ہیں، آپ کی صفات میں، آپ کی سیرت میں علم فضل کے کمالات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چونکہ حضرت علی کا بچپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزرا، آپ ہمیشہ جو ہے اللہ کے رسول کی صفات دیکھا کرتے تھے، آپ کی سیرت کو دیکھا کرتے تھے، آپ کے چال چلن کو، معاملات کو دیکھا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کو ہر وہ چیز یاد تھی جو آپ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ موزوں کے مسح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو حضرت عائشہ جو حضرت علی کی طرف جو ہے اشارہ کر کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو، کیونکہ یہ اکثر اور بیشتر جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کیا کرتے ہیں۔ آپ کو جو ہے علم میں بہت اختصاص حاصل تھا، قرآن مجید کی تعلیم بھی آپ کو بھرپور حاصل تھی، قرآن مجید میں آپ بہت زیادہ مگن ہوا کرتے تھے، اور قرآن کو سمجھنے، اس میں جو ہے سنجیدگی سے اور اس کی گہرائی کو دیکھنے کے لیے اس میں غور و فکر کرتے تھے۔ تو آپ جو ہے یہ اس میں بھی جو ہے بہت سارے جو ہے باتیں قرآن کے متعلق، اس کی تفصیلات، اس کی تشریح کیے ہوئے ہیں۔ آپ کا شمار جو ہے کاتبان وحی میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا تو آپ کو جو ہے وحی کی کتابت کرنے پر مامور کیا گیا، خصوصاً صلح حدیبیہ کے تعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کی صلح لکھی جا رہی تھی تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ اے علی تم صلح نامہ لکھو۔ تو صلح نامہ لکھنا یوں تھا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے قریش کے درمیان طے پاتی ہے۔ تو قریش کا جو نمائندہ تھا اس نے اعتراض جتایا کہ اس میں کیا بات ہے کہ محمد کو اللہ کا رسول بتایا گیا ہے، ہم تو اللہ کے رسول نہیں مانتے، اگر مانتے تو یہ لڑائی کیوں تھی؟ تو چنانچہ اس نے کہا کہ ہم کو اس پر اعتراض ہے اللہ کے رسول ہونے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حضرت علی کو کہتے ہیں کہ اے علی اس کو مٹا دو، حضرت علی جو ہے مٹانے پر راضی نہیں ہوتے، کہتے ہیں میں نہیں مٹاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کے علوم و فنون میں بھی آپ کی مہارت تھی، اسی لیے آپ کو جو ہے حکم بنایا جاتا تھا۔ بعض جب خلافت کا معاملہ پیش آیا اور وہاں پر حکم کا معاملہ سامنے آیا تو آپ نے جو ہے حکم بننے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ تحکیم کا مسئلہ جب خوارج کے سامنے آیا تو خوارج نے یہ استشہاد پیش کیا کہ صرف فیصلہ صرف اللہ کا ہے اور اس کے سوا کسی کو نہیں۔ تو حضرت علی نے اس وقت جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی صورت میں دونوں کے خاندانوں میں حکم بنانے کی اجازت دی ہے، تو امت محمدیہ میں اختلاف ہو جانے پر حکم بنانا کس طرح ناجائز؟ کیا امت محمدیہ کی حیثیت ایک مرد اور عورت سے بھی خدا کی نگاہ میں کم ہے؟ تو گویا وقت پر آپ جو ہے بات کو سمجھنے اور اس پر گرفت جو ہے آپ کو تھی، اور بات جو ہے کرنے کا آپ کے پاس ایک ملکہ۔ پھر ایک خصوصیت آپ کے بارے میں مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ
اے مومنو جب اپنے رسول کے ساتھ تمہاری اگر سرگوشی میں بات کرنا ہو تو پہلے صدقہ دیا کرو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن میں تشریح کرتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جا کر صدقہ کرتے ہیں اور آ کر ایک مسئلہ پوچھتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ پوچھ لیا، یہ حکم صرف چند دن کے لیے تھا، پھر یہ حکم ناسخ ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس پر کسی مسلمان کا عمل نہیں تھا سوائے میرے۔ اسی طرح سے علم حدیث میں بھی آپ کو جو ہے بہت درد حاصل، آپ سے کئی روایتیں آتی ہیں اور آپ نے روایت کی ہیں، کل روایتیں آپ کی جو ہے 586 ہیں۔ آپ نے اپنے ہم اثر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، مقداد بن اسود سے بھی جو روایتیں کی، اور خود اپنے حضرت فاطمہ سے بھی جو روایتیں کی، اور آپ کے بارے میں عدالت کے فیصلے کرنے اور عدالت کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے بارے میں بہت سارے جو ہے واقعات ملتے ہیں۔ آپ جتنے بھی خلفاء تھے آپ سے پہلے، تینوں خلفاء میں آپ جو ہے بحیثیت قاضی رہا کرتے تھے۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے قاضی بنایا، حضرت عمر نے قاضی بنایا، اور حضرت عثمان کے دور میں بھی آپ قاضی بنے۔ آپ نے جب بھی قضاوت کی بڑے ہی جو ہے زبردست طریقے سے اور فیصلہ کن طریقے سے کیا۔ خود اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ان کے بارے میں، آپ نے جو یہ ہدایت دی تھی کہ اے علی، جب تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی مقدمہ پیش آئے، تو تم کسی ایک کی بات کو سن کر فیصلہ نہیں کرنا، دونوں شریکین کی بات سننا، اور جب تک دونوں کی بات تمہارے سامنے وضاحت نہیں ہو جائے گی اس وقت تک فیصلہ نہ کرو، فیصلے کو روکے رکھو۔ تو آپ نے ہمیشہ اس پر جو ہے معمول، اس پر جو ہے آپ نے کام کیا۔ اسی طرح سے آپ تقریر اور کتابت میں بہت مشہور ہیں، آپ کے خطبے بہت مشہور ہیں، آپ کے اقوال زرین بہت مشہور ہیں، آپ کے حکیمانہ ملفوظات بہت مشہور ہیں، آپ کے ایک ایک قول سے کئی زندگیاں بدل گئی ہیں، آپ کے اقوال کو جو ہے لوگوں نے بہت ضخیم کتابوں میں درج کیا ہوا ہے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ نے آپ کو نہج البلاغہ میں اس کو 4 جلدوں میں جمع کیا۔ آپ کے کچھ یہاں پر ارشادات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ نے اللہ کی معرفت کے بارے میں کہا تھا، میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے اور عقدوں کے حل ہونے سے پہچانا، نیز فرمایا تنہائیوں میں گناہ کرنے سے ڈرو کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ اس بات میں اتنی گہرائی ہے کہ آدمی اگر اس پر سوچنا شروع کر دے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ پھر آپ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں محمد کی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، جنہیں خدا نے اس وقت بھیجا جب دنیا کو نصیحت کی، جبکہ ہدایت کے نشان پرانے ہو چکے تھے اور دین کے راستے مٹ چکے تھے۔ انہوں نے کھلم کھلا حق کی دعوت دی، دنیا کو نصیحت کی، ہدایت کی طرف رہبری کی اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ ایمان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، ایک صبر ہے، ایک یقین ہے، ایک عدل ہے اور ایک جہاد۔ اس طرح سے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 خلفاء کی زندگی میں بڑی بہترین ہوتی ہے۔ آپ جو ہے بڑے ہی جو ہے شاندار طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں جب بغاوتیں رونما ہوتی ہیں اور باغی حضرت عثمان کو معزول کرنا چاہتے ہیں، اس وقت تمام باغی اور بدوی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر خلافت کی پیشکش کرتے ہیں۔ آپ خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا حق نہیں، لیکن باغی حضرت عثمان کو معزول کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
मजबूरी कि बागी किसी ना किसी तरह से हज़रत उस्मान को माजूल करके हज़रत अली को जो है मनसब खिलाफत पर बिठाना चाह रहे हैं, लेकिन हज़रत अली जो है इनकार पर इनकार किए जा रहे हैं। फिर आपने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है निगरानी के लिए अपने बच्चों को, अपने नौनहाल हज़रत हसन और हुसैन को जो है भेज देते हैं और कहते हैं कि देखो बागी कहीं उन पर कातिलाना हमला ना कर दे। तो एक तरफ अपने खलीफे की इताअत और दूसरी तरफ बगावत करने वालों को समझाना, ये किरदार हमें देखने को मिलता है ताली का। आप बगावत करने वालों को समझाते हैं कि ये तुम्हारा रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल बुरा है, ये गैर इस्लामी है, तुम जो कर रहे हो इसका कोई कुरान हदीस में जो है इसका जो है तरीका नहीं मिलता, तुम इससे बाज आ जाओ। दूसरी तरफ खलीफा वक्त की जो है इताअत में, उसकी अमारत में, उसके साथ ही उसकी हिफाजत के लिए अपने बच्चों को मामूर करते हैं, लेकिन बगावत करने वाले अपने काम में कामयाब हो जाते हैं और उस्मान की शहादत हो जाती है और शहादत के बाद हज़रत अली के पास आकर वो तमाम बागी कहते हैं कि तुम खलीफा बन जाओ। फिर से आप इनकार करते हैं। चुनांचे बागी जो है 3 असहाब को पेश करते हैं, एक हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक और जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये तीनों के सामने खिलाफत पेश करते हैं और ये सख्ती के साथ कहते हैं कि अगर तुम तीनों में से कोई अगर खिलाफत कबूल ना करे, हम तुम तीनों को खत्म कर देंगे। तो मजबूरन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने मुनव्वरा में खिलाफत का बार उठाते हैं। आपकी खिलाफत बड़ी ही परेशान कुन हालत में होती है, बड़े ही मजबूरी के अंदाज में होती है और बहुत ही गैर मामूली हालात होते हैं। सूरत हाल आपके इख्तियार में नहीं रहती, बगावत का बोलबाला है, इंतशार है और लोगों में जो है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का बदला लेने पर गम और गुस्सा है। तो चारों तरफ से हज़रत अली जो है घेर जाते हैं। एक तरफ बागी उन्हें खलीफे की पेशकश करते हैं और दूसरी तरफ जो है बहुत सारे लोग जो हज़रत उस्मान के बदला लेने पर आपको जो है उभारते हैं और बार-बार जो है इसकी तरफ जो है तवज्जो दिलाते हैं। बहरहाल एक मौके पर हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर आपकी खिदमत में आते हैं और कहते हैं कि शहादत ये हज़रत उस्मान की के इंतकाम का क्या बना? तो उस वक़्त आप ये कहते हैं कि तुम देख रहे हो कि खलीफा मैं हूँ या बागी हूँ, इस वक़्त किसकी जो है हुकूमत चल रही है? तो लोग कहते हैं कि बगावत करने वालों की जो है हुकूमत चल रही है। तो हज़रत अली कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं जो है हर तरफ से जो है मजबूर हूँ, मुझे कोई मदद के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, आप मेरा साथ दीजिए। चुनांचे दोनों हज़रात जो है वहाँ से लौटते हैं और लौट कर मक्के में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मिलकर वहाँ पर लोगों को जमा करते हैं ताकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का बदला लिया जाए। तो एक लंबा वाक़या है, एक लंबे जो है मसाइल हैं जिस पर गुफ्तगू करना यहाँ पर मतलूब नहीं है। बहरहाल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बसीरत अफ़रोज़ जो निगाह थी, आप हर तरीक़े से उसको जो है जंगों से, लड़ाई से, खून-रेज़ी से बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ बगावत करने वालों को समझा रहे थे, गुलामों कह रहे थे कि अपने आकाओं के पास चले जाइए। बदवियों को जो गलत नीयत के साथ, बदनीयती के साथ मदीने में दाखिल हुए थे, उनसे कह रहे थे कि तुम अपने-अपने घर लौट जाओ। और एक तरफ मुसलमानों को समझा रहे थे कि थोड़ा मौका दो, थोड़ा वक़्त दो, हालात के सुधरने के बाद हम इंशाअल्लाह इस पर काम करेंगे। तो चारों तरफ से आप पर जो है सवालात की बौछार हो रही थी। तो चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुछ लोगों को जमा कर बसरा की तरफ रवाना होती हैं और ये इत्तला जो है हज़रत अली को मिलती है कि बसरा की तरफ एक लश्कर जो है आ रहा है। आप दरियाफ्त करते हैं कि आखिर ये लश्कर आ क्यों रहा है? मालूम होता है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला कहला बजती हैं कि हम इस्लाह के लिए आ रहे हैं। तो हज़रत अली कहते हैं कि जब इस्लाह के लिए आ रहे हैं तो हम इस्लाह कर लेंगे, हम दोनों जो है सुलह कर लेंगे, लड़ाई किस बात की। तो सुलह करना बिल्कुल करीब था, लेकिन बागी ये बात नहीं चाहते थे। उनके दिलों में ये बात पहले से थी कि किसी ना किसी तरह से जो है उनके हाथ में अमारत आ जाए, उनके हाथ में जो है हुकूमत आ जाए।
تو وہ صلح ہونے کی بجائے رات کو شب خون اطلاع جو حضرت علی کو ملتی ہے اور حضرت عائشہ کو ملتی ہے، اور وہاں سے جو حضرت علی کے قافلے پر حملہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے دو طرف سے جو حملے ہوتے ہیں، بہت سارے جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تاریخ نگار کہتے ہیں کہ اس دن جیسے خون مسلمانوں کا کسی اور جنگ میں نہیں بہا تھا، سب سے زیادہ جو ہے اس جنگ میں جو مسلمانوں کا خون بہا۔ بہرحال آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے جانا پڑتا ہے، اور حضرت علی جو ہے ان کو الوداع کہنے کے لیے آتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں کسی قسم کی غدورت، کسی قسم کی خلش نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے غصہ نہیں ہیں۔ یہ وقت کے حالات تھے جنہوں نے ہمیں اس طرح کا جو ہے معاملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ بہرحال ہم دونوں اللہ سے جو ہے توبہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور قیامت کے دن معاف کرے گا۔ تو یہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اسی طرح سے جنگ صفین ہوتی ہے حضرت معاویہ کے ساتھ، وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ تھا، خوارج کا مسئلہ سامنے آیا، فتنہ ہوا، بہت سارے جو ہے باغیوں نے جو ہے دونوں طرف کے مسائل کو جو ہے چھیڑا، اور حضرت علی کو جو ہے وہاں شکست ہونا پڑا، اور حضرت علی کو جو ہے ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ایک نماز کے دوران، رمضان کا مہینہ تھا، نماز کے دوران ایک شخص جو خارجی تھا وہ زہر میں ڈوبا ہوا تیر لے کر، خنجر لے کر حضرت علی کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے، اور اس سے آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی ایک ہمیں واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے، جب آپ کی شہادت قریب تھی، آپ زخمی حالت میں تھے، تو آپ کے سامنے اس دشمن کو پیش کیا جائے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور پریشان لگ رہا ہے، تو آپ اپنے دونوں فرزندوں حضرت حسن اور حضرت حسین سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا قائدی ہے، اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا، جو تم کھانا کھا رہے ہو اس کو وہ کھانا کھلانا، اور میں اگر اچھا ہو گیا تو یہ میرا اختیار ہوگا کہ میں اسے چاہوں تو قتل کر دوں، چاہوں تو میں معاف کر دوں۔ ہاں، اگر میرے بعد اگر تم اسے سزا دینا چاہو تو تم اس کا جو ہے مسئلہ نہیں کرنا، یعنی اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنا، کیونکہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اور اس نے مجھے ایک ضرب لگائی تھی، تم بھی اسے ایک ہی ضرب سے جو ہے ختم کر دینا۔ تو یہ آپ کا جو ہے رویہ تھا، انتقال ہونے کے وقت بھی جو ہے آپ کا رویہ جو ہے بالکل نرم اور جو ہے خلوص کے ساتھ در تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ لیڈرشپ اور ایک قائدانہ رول تھا، جس کی وجہ سے اسلام کو بہت سارا جو فائدہ ہوا، اور آخری مرحلے میں جبکہ آپ کے شروع کے دن بڑے ہی شاندار گزرے تھے، لیکن آخری مرحلے آپ کے لیے بہت امتحان والے تھے، آپ بہت آزمائشوں سے گزرے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوا، اور آپ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بہت سارے باتوں کو سن کر اس پر غور و فکر کرنے اور اپنے عمل میں لانے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔